सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अक्सरि दुआई अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम अनकरीब आने वाला है, जिसे हम रमज़ानुल मुबारक का महीना कहते हैं। और ये अल्लाह ताला का ख़ुसूसी इनाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर है। और खुशनसीब हैं वो लोग कि जो अभी से रमज़ानुल मुबारक की इन तैयारियों में मशगूल हैं कि कैसे हम रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला के ताल्लुक़ में गुजारें और इबादत के साथ अल्लाह ताला का ताल्लुक़ हासिल करें। आप रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत इस हदीस से जान सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजब के चाँद के नज़र आते ही दुआओं में लग जाते थे और अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ फरमाते थे, ए अल्लाह, हमारे रजब के महीने में भी बरकत अता फ़रमा और शाबान के महीने में भी बरकत अता फ़रमा और हमें आफ़ियत के साथ रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बख्शाए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने हर तरह के इनामात से नवाजा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रमज़ान के इंतज़ार में रहते थे। और जैसे रमज़ान का चाँद नज़र आता तो आप अलैहिस्सलाम जो दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा सल्लि मिन रमज़ान अली, ए अल्लाह रमज़ान को मेरे लिए सलामती वाला बना दे, वसल्लिमनी लि रमज़ान, और मुझे रमज़ान के लिए सलामती वाला बना दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस तरह की दुआओं में लगते थे, तो जिससे पता चलता है कि वाकई रमज़ान का महीना ये उम्मत की मग़फ़िरत का, उम्मत की बख्शिश का महीना है। और इंतहाई खुश नसीब हैं वो लोग कि जो रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों को कीमती बनाएं और अभी से रमज़ान की तैयारी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में दुआएं और कसरत के साथ इबादत और कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। जैसे एक आदमी को किसी महबूब की मुलाकात की इंतज़ार होती है, इस ज़माने में जैसे किसी आदमी का अपना बच्चा या कोई करीबी रिश्तेदार मोहब्बत वाला किसी बैरून मुल्क में रहता हो और उन्हें वहाँ से वापसी का पता हो कि वापस आ रहे हैं, तो कितनी शौक़ होती है मुलाकात के अंदर। इसी कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रमज़ान के साथ मुलाकात का शौक़ होता था और आप अलैहिस्सलाम रमज़ान से पहले मुस्तकिल रमज़ान के आमाल की तैयारी में लग जाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के अंदर रमज़ानुल मुबारक के जो फ़ज़ाइल हैं कि इसके रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वसननतु लकुम क़ियामा, और मैंने तुम्हारे लिए इसके क़ियाम को सुन्नत करार दे दिया है। तो दो इबादत मशहूर हैं इब्तिदा से, एक रमज़ान की तरावी और एक रमज़ान के रोज़े। तरावी का भी भरपूर एहतमाम हो और रमज़ान के रोज़े का भी भरपूर तरीके से एहतमाम हो। जानबूझकर रोज़ा न छोड़ा जाए, बल्कि रमज़ान के जो फ़ज़ाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बनी इसराइल की अहादीस को बयान करो, इसलिए कि उसके बयान करने में हरज कोई नहीं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ हम कलामी का शरफ़ होता था। तो एक मरतबा अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, कोई ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्हें मुझसे ज़्यादा तेरा क़ुर्ब मिल जाए? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मूसा, एक कौम ऐसी आएगी जो रमज़ान के रोज़े रखेंगे और जब इफ़्तार के वक़्त में वो अपने हाथों को उठाएंगे दुआओं के लिए, तो उस वक़्त वो जो नूरानी पर्दे मेरे और तेरे दरमियान हाइल होते हैं, वो पर्दे भी उस वक़्त हाइल नहीं होते,
بلکہ ان پردوں کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے تھامنے والے فرشتوں کو بھی اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ تم بھی روزے داروں کے روزے کے افطار کے وقت میں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ تو رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور پھر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر عام چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور ایک جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان یہ میری امت کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے اندر ہر نیکی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، فرائض کی قیمت بڑھ جاتی ہے، نوافل کی قیمت فرائض تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا اجر 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اکثر ہمارا دیندار طبقہ وہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے صدقات، اور ایک ہے عطیات اور ہدایہ۔ زکوٰۃ تو ایسے لوگوں پر استعمال کرنی چاہیے کہ جو واقعی زکوٰۃ کے مصرف بنے اور جن پر زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، اور جن کے پاس اپنا نصاب نہیں ہے۔ اور صدقہ آدمی دونوں طرح کے لوگوں پر دے سکتا ہے، اور ہدیہ لوگ جو ہے وہ آدمی امیر لوگوں کو بھی دے کر اپنے قریب کر سکتا ہے۔ ہدیہ ہر ایک کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ان تمام کاموں کے اندر اخلاص اور للہیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر روزہ رکھیں تو اس سے مقصود اللہ کی رضا، تراویح پڑھیں تو اس سے مقصود اللہ کی رضا، اور اگر مال خرچ کریں تو اس سے مقصود اللہ کی رضا۔ بعض اوقات ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ہمیں اس کا دنیا کے اعتبار سے ایسی چیز انوارات نظر نہیں آتے، اور ان انوارات کے نظر نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم یا تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال اس لیے دیتے ہیں تاکہ جب کبھی ہمیں کوئی کام پڑے تو وہ ہمارے کام آ جائیں، جب ہم کبھی انہیں بلائیں تو وہ ہمارے بلانے پہ فوراً حاضر ہو جائیں، اور ہم ان پر اپنے احسانات دہرائیں۔ اگر اس لیے مال خرچ کریں گے تو اس مال کے انوارات نہیں ملیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے اس پہ اجر بھی اللہ کی طرف سے نہ ملے۔ تو جب بھی جو کام کریں ہم اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اور دیکھیں رمضان کے اندر ہم کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ جو اس وقت میں پریشان ہے ان کے لیے دعاؤں کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ سحری میں اٹھیں تو اس وقت نوافل تہجد کا اہتمام، اور اگر شام کو ہو دن بھر ہم اپنے نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، اور ہمارا ایک جذبہ ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، دیکھو اپنے لیے رونا سب کو آتا ہے، اپنے بچوں کے مسائل میں رونا سب کو آتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے کتنا رونا آتا ہے۔ ہم ان تمام موقعوں پر آپ علیہ السلام کی امت کو نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو پاکستان کی صورت میں دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور یہ پاکستان بھی رمضان المبارک کے اندر بنا۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی خیرخواہی کے لیے بھی دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ساتھ بھی ہر طرح کی عافیت کا معاملہ فرمائے، اور یہ جو وبا اور بلا پوری امت کے اندر پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے اس امت سے اس وبا کو دور فرما دے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام اس بنیاد پہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے اندر، ہر رمضان کے اندر جبریل امین کے ساتھ دور فرماتے تھے، اور جو آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا اس قرآن کے بھی۔ اور رمضان کی تراویح الگ سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا سنانا یہ مستقل الگ سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے، تاکہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں۔ کسی وجہ سے مساجد میں نہیں آ سکتے، یا ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے الحمدللہ قرآن کے حافظ ہیں، تو ہم فرض نماز مسجد کے اندر ادا کر کے تراویح کی نماز کو ہم اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیں، اور ان بچوں کا تاکہ قرآن مجید بھی سن لیں، اور اس سنت کا بھرپور اہتمام کیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناقدری کی وجہ سے
ہم اس خیر سے محروم ہو جائیں۔ اب اس رمضان کو ہم زندگی کا آخری رمضان بھی سمجھیں، پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے مقدر میں ہوگا اور کس کے مقدر میں نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں روزے کے مسائل یا جتنی عبادات ہیں ان مسائل کے پوچھنے کا بھی اہتمام ہو۔ ہم اس مسئلے کے پوچھنے میں بعض اوقات شرم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم کوئی بات نہیں جانتے ہو اپنے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے مسائل ہو جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، یعنی بھوکا رہنا ہی ان کے مقدر میں رہتا ہے، اجر انہیں نہیں ملتا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا روزہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ جن باتوں سے اب ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ جی دوا اگر آنکھ میں ڈالیں اس کے ساتھ روزے پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، لیکن اس بات کی طرف ہمارا کبھی ذہن نہیں جاتا کہ اگر اس آنکھ کے ساتھ بدنظری کر لی جائے تو پھر روزے پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام اور روزے سے مقصود لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی انسان کو کیسے ملے گا؟ جب روزہ ہو، ورنہ عمومی طور پر ہم رمضان میں مسجدوں کو آباد کر کے رمضان کے بعد پھر چھٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری اصلاح نہیں ہوئی۔ بہترین اصلاح کا مہینہ ہے۔ امت مسلمہ کے مردوں عورتوں سے تمام سے گزارش ہے کہ اس مہینے کو قیمتی بنایا جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے آپ علیہ السلام نے جبریل امین کی بد دعا پر آمین کہی تھی، جس میں جبریل امین نے یہ بد دعا کی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے آمین کہہ دی۔ اب بتاؤ، جبریل امین کی بد دعا ہی کافی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمین نے تو اسے اور پکا کر دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں اتنی عظمت والا مہینہ گزر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اپنی بخشش نہ کروا لیں۔ اپنے اوقات کا ایسے اعتبار سے شیڈول بنائیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اتنا درود شریف پڑھنا ہے، اتنا استغفار کرنا ہے، اتنی دیر میں نے امت کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے روزے کو صحیح طریقے کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اور یہ رمضان میرا ایسا گزرے گا جس رمضان میں اللہ کے نبی کی کوئی سنت ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ دیکھیں، ہمارا کام ہے نیت کرنا، اس نیت پر اللہ تعالیٰ کی ذات نیت پہ جمانے والی بھی ہے اور اس کو پورا کرنے والی بھی ہے۔ اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی ابھی سے عزم اور ارادہ ہو۔ اس وقت چونکہ امت حالات میں ہے اور اپنے کاروبار بند ہیں اور بہت سارے ملازمین کو چھٹیاں ہیں، تو مسلمان کا تو ہر اعتبار سے خیر میں ہے۔ اگر وہاں تھے تو ڈیوٹی کر رہے تھے، گھروں میں ہیں تو اعمال میں ہمارا وقت گزرے۔ جب اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عورتیں ایک دن میں 18 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ اب وہ بھی سمت کی عورتیں ہیں، تو تمام مسلمان عورتوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں کیا ہوتا ہے، سحری افطاری تیار کرا لی، گھر کا کام کر لیا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ رمضان کے روزے کے اندر کون سی عبادات کرنی ہے۔ تو ان عورتوں سے بھی گزارش ہے، اور جن لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہو کہ وہ اپنی مستورات کو بھی یہ بتلائیں کہ بھی وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اعمال کی فضا بنائیں۔ اور جیسے تراویح مردوں پر ہے، ایسی ہی یہ تراویح عورتوں پر بھی ہے، عورتیں بھی اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام 100% خود بھی عبادات میں مصروف رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی ان عبادات میں مصروف رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی بھلائی کا ذریعہ بنائے اور ہمیں رات کی عبادت ہو، دن کی عبادت ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے اور امت مسلمہ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جیسے ہم نے اس وقت کے اعتبار سے ان وباؤں کی پریشانیاں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس وبا کے ختم ہو جانے کی خوشخبریاں ہم سب کو سنا کر ہم سب کی
ہم سب کے بچوں کی، ہم سب کے رشتہ داروں کی، ہمارے ملک پاکستان کی، اور وہ جتنی انتظامیہ جو اس وقت میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی اس شر سے، اس وبا سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندگی میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے سے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔